बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम की खिदमत में मीर अमान हुज़ैफ़ का सलाम कबूल हो। नाज़रीन किराम, आज की जो गुफ्तगू है ये पिछले गुफ्तगू की कड़ी है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जो मौजू चुना था वो ये था कि बच्चों की तालीम और तरबियत के अंदर, बच्चों की किरदार साजी के अंदर, बच्चों की शख्सियत साजी के अंदर जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है बच्चे की, उसके अंदर वालिदैन का क्या किरदार हो सकता है और माशरे के अंदर और दीगर ऐसे कौन से अवामिल हैं, फैक्टर्स हैं जो बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर, उसकी कुल्ली किरदार साजी के अंदर अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो इसको हमने मुख्तलिफ सीरीज के अंदर, मुख्तलिफ फेजेस के अंदर इसको तकसीम किया है। पहले फेज के अंदर हमने वालिदैन के किरदार के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू की और मैं अर्ज कर चुका हूँ कि इंशाल्लाह इसके अख्तिताम पर भी एक दफ़ा फिर वालिदैन के किरदार को हम जरूर टच करेंगे। उसके बाद हमने दीगर अवामिल जो मजमूई तौर पर माहौल के अंदर जो और अवामिल जो बच्चे की शख्सियत पर, उसकी पर्सनैलिटी पर, उसकी सोच पर और उसके रवैये पर असरअंदाज होते हैं, उनका हमने तज़किरा किया था। आज उसके तीसरे हिस्से में हमारी कोशिश ये होगी कि बच्चे की किरदार साजी, उसकी तालीम और उसकी तरबियत, उसकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, शख्सियत साजी है, उसके अंदर असातिज़ा का और तालीमी इदारों का क्या रोल हो सकता है। मुख्तसरन हम इस वक्त के अंदर हम उनका कुछ अहाता करने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अपनी कीमती आरा से हमें जरूर आगाह कीजिए ताकि हम आइंदा आने वाले प्रोग्रामों के अंदर आपकी राय और आपके मशवरे के मुताबिक इसको और बेहतर बना सकें। तो नाज़रीन किराम, आज जैसे कि अर्ज कर चुका हूं कि बच्चे की किरदार साजी या बच्चे की डेवलपमेंट के अंदर, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर उसकी अच्छी तालीम, अच्छा किरदार और अच्छी तरबियत के हवाले से असातिज़ा और जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है या जिनको हम मजमूई तौर पर तालीमी मदारिस कहें, तालीमी मराकज़ कहें, तालीमी इदारे कहें, उनका क्या किरदार हो सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि असातिज़ा और जो इदारे होते हैं, तालीमी इदारे, वो बच्चे को एक माहौल फराहम करते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहां पर मुख्तलिफ मालूमात, मुख्तलिफ मज़ामीन और दीगर जो मुनज़्ज़म निसाबी, हम निसाबी या गैर निसाबी सरगर्मियों के जरिए कोशिश ये की जाती है कि जितनी देर, जितना अरसा वो बच्चा या वो बच्ची उस तालीमी इदारे के अंदर ज़ेर तालीम होते हैं, उनको तरबियत दी जाए और जब वहां से फारिग तहसील हों तो वो बहुत सारी चीजें अपनी ज़ात, अपनी शख्सियत का हिस्सा बनकर या बनाकर वहां से आगे मूव कर सके। तो लिहाजा एक इल्मी रहनुमाई और बुनियादी तालीम का एक मौका जो है वो असातिज़े किराम इन तालीमी इदारों में या इन मदारिस में फराहम करते हैं। और यहाँ पर मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि जब हम असातिज़ा की बात करते हैं तो असातिज़ा तालीमी इदारों के बगैर मुकम्मल नहीं है और तालीमी इदारे जो है, एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो असातिज़ा के बगैर वो पत्थरों और ईंटों की दीवारें हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। लिहाजा जब भी हम गुफ्तगू करेंगे असातिज़ा और इल्मी या तालीमी मदारिस के किरदार के हवाले से, तो हमारे मतमाई नज़र जो है वो ये दोनों चीज़ें हैं। तो आइंदा गुफ्तगू में याद रखिएगा कि कहीं हम असातिज़ा कहें तो तालीमी इदारे अलग नहीं है, तालीमी इदारे कहें वह तो असातिज़ा जो है उनका किरदार जुदा नहीं है। लिहाजा एक इल्मी जो रहनुमाई है, गाइडेंस है और एक तरबियत जो है बुनियादी तौर पर इन स्कूलों के अंदर असातिज़ा देते हैं। और हमें ये भी पता है कि हमने अपनी पहली गुफ्तगू में ये भी तज़किरा किया था कि रिसर्च ने ये साबित किया है कि जीरो से लेकर 3 साल या 3.5 साल तक की जो उम्र होती है, उसके अंदर बच्चे की जो जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो 80% हो जाती है। यानी उसकी जो 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 अकल है या दिमाग का जो डेवलपमेंट है वो 80% जो है वो हो चुका होता है 0 से लेकर 3 साल तक के उम्र के अंदर। तो इसका मतलब ये कि 3 साल के बाद जब हम जो मेहनत करते हैं वो उस 20% पर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि 80% तो ऑलरेडी डेवलप हो चुका होता है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जो अर्ली 1000 डेज है बच्चे के, और मैं तज़किरा कर चुका हूं कि कंसेप्शन से लेकर
جو ارلی 1000 ڈیز ہے وہ بچے کی ذہنی تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لہٰذا اس دوران بھی کہ جب رحم مادر میں یہ بچہ پرورش پا رہا ہوتا ہے، وہاں اور اس دنیا میں آنے کے بعد جب باقاعدہ طور پر کسی تعلیمی ادارے کے ساتھ جو ہے یہ جڑ جاتا ہے، تو ان تمام سٹیجز کے اندر اس کی تربیت کا یہ معاملہ جو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور یہ اساتذہ اور یہ ادارے ہیں کہ جہاں مل کر ایک منظم انداز میں جو ہے اس بچے کی علمی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دونوں مل کر، اساتذہ اور تعلیمی ادارے، یہ دونوں مل کر اس بچے کی اخلاقی اور کردار سازی بھی کرتے ہیں۔ اخلاقی طور پر بھی اس کی تربیت کرتے ہیں، اور اس کی کردار سازی میں بھی ان کا بڑا ہاتھ، بڑا رول ہوتا ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اساتذہ اپنے عمل کے ذریعے، اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنی بول چال کے ذریعے، اپنی نصیحتوں کے ذریعے، اور جو سبق وہ پڑھاتے ہیں، اور ہر سبق کے پیچھے ایمانداری کا، دیانتداری کا، صبر کا، میوچل رسپیکٹ، جس کو ہم باہمی احترام کہیں، اس طرح کے اقدار کا، اس طرح کے ویلیوز کا جو ہے وہ پرچار کرتے رہتے ہیں، اور کچھ بتا کر، جتا کر، کہہ کر، اور کچھ ان کہے انداز میں اساتذہ کرام مختلف طریقوں سے اس بچے کو کنوے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ بچہ کچھ سن کر، کچھ دیکھ کر، کچھ سمجھ کر، اور کچھ اپنی آبزرویشن سے جو ہے ان چیزوں کو لرن کرے اور اپنی ذات کا، اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ تو لہٰذا اساتذہ اور یہ جو پلیٹ فارمز ہیں، جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے، یہ دونوں مل کر اس دوران بچے کی اخلاقی طور پر اور اس کی کردار سازی یا شخصیت سازی بھی مختلف حوالوں سے کرتے ہیں، اور اس بات کی یہ توقع رکھتے ہیں کہ بچہ جب وہاں سے پاس آؤٹ ہو، فارغ و تحصیل ہو، یا جس کو ہم کہتے ہیں گریجویٹ ہو، تو وہ بچہ ان تمام عوامل کو اپنے اندر، اپنی ذات کے اندر، اپنی شخصیت کے اندر لے کر آگے بڑھے، اور زندگی کے اندر ان اصولوں پر یا ان ہدایات پر عمل کرے جو اس عرصے کے دوران اس تعلیمی ادارے کے اساتذہ نے اس کو وقتاً فوقتاً سکھائی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ سماجی شعور اور باہمی تعاون یہ ایک ایسا اہم فیکٹر ہے، اور پہلے بھی میں آپ کو عرض کر چکا تھا کہ یہ ایک پروورب ہے کہ جو انسان ہے، ہیومن ہے، وہ سوشل اینیمل ہے، اور ہم الگ نہیں رہ سکتے ہیں، یعنی ہم آزاد نہیں رہ سکتے ہیں، ہم کسی نہ کسی پر انحصار کرتے ہیں، ہم ڈیپینڈنٹ ہیں۔ لہٰذا جب ہم ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، یا اس معاشرے کا ہر شخص ایک دوسرے کے اوپر انحصار کرتا ہے، تو کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی طور پر کسی کی مدد کی، کسی کے ساتھ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا اس باہمی تعاون کو سکھایا جاتا ہے، اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے ان تعلیمی اداروں میں، اس تعلیم کے دوران تھرو اساتذہ کرام، اور اساتذہ کرام مختلف سرگرمیوں کے ذریعے سکھاتے ہیں، اپنی گفتگو میں سکھاتے ہیں، اور وہ جو سبق، جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے، جو کریکولم پڑھایا جاتا ہے، اس کو سمجھانے کے طور پر اساتذہ کرام جو ہے یہ سکھاتے ہیں کہ سماج کیا ہے۔ سماج یعنی ہم لوگوں کے اندر رہتے ہیں، معاشرتی ایک ہماری زندگی ہوتی ہے، اور معاشرے کے اندر ہم لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، ہم ان سے علیحدہ نہیں رہ سکتے ہیں، اور اگر علیحدہ رہنے کی کوشش کریں گے تو ہماری سروائیول جو ہے، ہمارا جینا اور ایک اچھی زندگی گزارنا، ایک بامقصد زندگی گزارنا، وہ بالکل ممکن نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس بات کی سمجھ دیتے ہیں، یہ شعور دیتے ہیں، اور اس جو باہمی تعاون ہے، یہ سپورٹ ہے، ہیلپ ہے، اس بارے میں آگاہی دیتے ہیں، تاکہ بچے اپنے اس لرننگ فیز کے اندر، اس شروع والے جو عمر کے ایام ہوتے ہیں، وہاں سے بچوں کے ساتھ مختلف سرگرمیوں میں، مختلف کرداروں کے اندر جو ہے ان چیزوں کو آبزرو کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، ایکسپیرینس کرتا ہے، اور یہی چیزیں اپنی زندگی کے اندر لے کر آگے جاتا ہے، اور جب وہ بچہ اپنی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو ان تمام لرننگز کو جو ہے وہ اسی طرح سے زمانے کے مطابق عملی طور پر امپلیمنٹ کرتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بچہ جو ہے وہ صرف ایک گوشت پوست اور ہڈیوں کا ایک مجموعہ یا مرکب نہیں ہے۔ اس بچے کی، ایک بچہ ہے، اس بچے کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، مثال کے طور پر جن کو عام طور پر والدین بھی اور معاشرے کے ہم جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ بھی، ایون اساتذہ کرام بھی، اکثر جو ہے ہم
نگلیکٹ کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں یا نظر انداز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچے کی جو ہے ایک ذاتی زندگی ہے، سیلف اسٹیم ہے، اس کی ایک سیلف رسپیکٹ ہے، بچے کی ایک ذہنی مینٹل لائف ہے، اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے، ایک ایموشنل جذباتی حصہ ہے، اس کا ایک ہیلتھ کے صحت کے حوالے سے نفسیات سائیکالوجیکل ایک اس کا حصہ ہے، زندگی کا بہت بڑا اہم پارٹ ہے۔ اسی طرح سے اسپرچویلٹی یا مذہب یا دین جو ہے اس کی ذات کا ایک بہت اہم پہلو ہے۔ تو اسی طرح سے اس کی جو معاشرتی اور سوشل ایک پارٹ ہے اس بچے کی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ تو یہ اس طرح کے اس بچے کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ اگر ہم نے مثال کے طور پر اس بچے کی سیلف اسٹیم پر کام کر لیا، باقی سوشل، ریلیجس، مینٹل اور ایموشنل اس کو چھوڑ دیا، تو وہ بچہ پریکٹیکل لائف کے اندر کہیں نہ کہیں پریشانیوں میں مبتلا ہوگا، کہیں نہ کہیں اس بہتر انداز میں پرفارم نہیں کر سکے گا۔ اگر ہم اس کے ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر ان سب پر توجہ دے کر کلی طور پر، مجموعی طور پر، ہولسٹکلی جو ہے اس بچے کی تربیت کرتے تو بچہ بہت اچھا پرفارم کرتا ہے۔ لہٰذا بچے کو صرف ایک بچہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ان تمام پہلوؤں کو سمجھ کر ان تمام پہلوؤں کے حوالے سے ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اساتذہ کرام کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے جو تعلیمی جو علمی مدارس ہیں ان تمام کے ذمہ داروں کو بھی اس بچے کی جو اسٹوڈنٹ کے طور پر آپ کے پاس موجود ہوتا ہے یا ہوتی ہے، تو ان کی زندگی کے ان تمام پہلوؤں کو آپ نے سامنے رکھنا ہے۔ صرف پڑھانا، صرف کتابی کیڑا بنانا، صرف رٹا لگا کے صرف نمبر تک ان بچوں کو محدود رکھنا یہ کسی طرح سے بھی مناسب نہیں ہے۔ جس طرح سے وقت، حالات اور زندگی بدلتی جا رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ ایک اچھی پرسنٹیج لے کر بچہ ہم سمجھے کہ کامیاب ہو گیا، بلکہ زندگی کے اور بہت سارے اسکلز اور بہت سارے مہارتیں ہیں جو بچوں کو آنی چاہیے، تب جا کر وہ بچہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا میری گزارش اساتذہ کرام اور جو علمی ادارے ہیں ان کے ذمہ داروں سے یہ ہے کہ وہ بچے کے ان تمام پہلوؤں کو کلی طور پر ضرور دیکھیں اور ان سب کے اندر جو ہے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں کہ جب بچہ یہاں سے آپ کے پاس کے آپ کے ہاتھوں سے گزر کر آگے بڑھے تو وہ ایموشنلی، ریلیجسلی، اسپرچولی، مینٹلی، فزیکلی، سائیکولوجیکلی، سوشلی جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو۔ اس کے علاوہ یہ ادارے اور اساتذہ کرام جو ہے اس بچے کی جو کریٹیوٹی ہے، جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور اس بچے کے اندر جو یہ جو کریٹیکل تھنکنگ اور آؤٹ آف دی باکس سوچنے کی یا کوشش کرنے کی جو مہارتیں ہوتی ہیں ان کو پالش کرتے ہیں، ان کو نکھارتے ہیں۔ بچہ یوں سمجھیے کہ جب ہمارے پاس یا اساتذہ کرام کے پاس اسکولوں میں جاتا ہے، کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے، تو بالکل ایک عام پتھر کی طرح ہے، اور وہ اس پتھر کو تراش کر اساتذہ کرام اور وہ ادارے ایک قیمتی پتھر بناتے ہیں، ایک صورت دیتے ہیں، ایک شکل دیتے ہیں، اور اس کی دنیا کے اندر مانگ اور ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ لہٰذا اس بچے کی تخلیقی صلاحیتوں کو پہچاننا اور ان کو نکھارنا یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے، اور یہ ادارے اور اساتذہ کرام جو ہے یہ کام کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین کہ کوئی بھی کام میں اساتذہ کرام سے مخاطب ہوں اور تعلیمی اداروں کے ذمہ داروں سے مخاطب ہوں کہ کوئی کام جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے دو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے۔ صرف جذبہ ہونا چاہیے، پیشن ہونی چاہیے، مسلسل اسٹرگل ہونی چاہیے، اور پھر کامیابی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں اور تعلیمی ادارے یہ اس بچے کی ان تخلیقی صلاحیتوں کو پہچانتے ہیں، ان کو نکھارتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تاکہ وہ بچہ جو ہے آئندہ آگے چل کر ان اپنی صلاحیتوں کے ساتھ، ان سکلز کے ساتھ جو ہے وہ دنیا کے اندر بہت مختلف اور کارآمد کردار ادا کر سکے۔ اور یہ کام جو ہے اساتذہ مختلف فنون کے اور نصابی، ہم نصابی، غیر نصابی اور مختلف پروجیکٹس کے اور پھر تحریری سرگرمیوں اور اس طرح کے بچوں کے ساتھ مقابلے کروا کے
اجاگر کرتے ہیں، نکھارتے ہیں اور ان کو ایکسپلور کرتے ہیں، اور یہ اس بچے کی زندگی کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے اور اساتذہ اس چیز پر بہت زیادہ زور دیں گے۔ اس کے علاوہ زندگی کے اندر نظم و ضبط یا نظم جو ہے، ڈسپلن بہت اہمیت کا حامل ہے۔ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے جس کی زندگیوں کے اندر نظم نہ ہو، ڈسپلن نہ ہو۔ زندگی کے ہر شعبے کے اندر جو ہے، جو اس کا مختص کردہ جو کرائٹیریا ہوتا ہے ڈسپلن کا، اس پر عمل کریں گے تو پھر کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح سے زندگی جو ہے وہ ایک ایسا سفر ہے، ایک ایسا اسٹرگل ہے کہ جہاں پر ہم ایک نظام کے تحت، ایک ڈسپلن، ایک ویلیوز کے ذریعے، ایک اقدار کے ذریعے، ایک خاص تربیت کے ذریعے جو ہے آگے نہیں بڑھیں گے اور اس کو گزارنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہم نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں، نہ عملی زندگی کے اندر ہم اس طرح سے ہم اور ہمارے بچے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اساتذہ کرام کو یہ سوچنا چاہیے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچے کے اندر جب وہ بچہ یا بچی آپ کے پاس ہیں، اس دوران اس کی زندگی کے اندر، اس کے شخصیت کے اندر ڈسپلن کا جو پہلو ہے وہ بہت اسٹرانگلی جو ہے نا آپ نے پروان چڑھانا ہے، اور جو نظم و ضبط ہے، جو اصولوں کی پاسداری ہے، اصولوں پر کاربند رہنا ہے، کمپرومائز نہیں کرنا ہے، سچ بولنا ہے، محنت کرنا ہے، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا ادارے وہ پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں، وہ مواقع دیتے ہیں کہ جہاں بے تحاشا مختلف انواع کے سرگرمیوں کے ذریعے اساتذہ کرام جو ہے ان بچوں کو مختلف مراحل سے گزارتے ہیں، ان کو مواقع دیتے ہیں کہ وہ یہ سمجھیں اور آنے والے وقتوں میں اپنے آپ کو تیار کریں کہ کس طرح سے نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، وہ خواہ وہ کھیل کے انداز میں ہو، خواہ وہ کسی تحریری یا تقریری مقابلے میں ہو، خواہ وہ اسکول کے اندر آنا یا اسکول آنے سے لے کر جانے تک جو ہے جو سارا روٹین چلتا ہے، اس کے اندر ان کو سکھانا کہ کہاں کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، چلنا ہے، بات کرنا ہے، اپنے عملی طور پر اس کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو لہٰذا زندگی کا ہر پہلو جو ہے اس پر اساتذہ کرام اور طالبی ادارے توجہ دیتے ہیں، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس بچے کی تربیت جب تک ان ادارے کے اندر وہ بچے موجود ہوتے ہیں، ان اساتذہ کے زیر نگرانی وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان بچوں کو علمی رہنمائی فراہم کی جائے اور بنیادی تعلیم جو ہے وہ ان کو دی جائے، اور اخلاقی تربیت کے مواقع فراہم کی جائیں، اور ان کی کردار سازی اور ان کی شخصیت سازی، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مختلف سرگرمیوں کے ذریعے ان کو سکھایا جائے، ان کو بتلایا جائے، تاکہ آئندہ آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ پھر چونکہ ہم اور ہمارے بچے ایک سماج کا حصہ ہیں، تو اس سماج کے اندر کس طرح سے بہتر طریقے سے رہا جا سکتا ہے، وہ شعور اساتذہ کرام اور یہ ادارے ان بچوں کو دیتے ہیں، اور باہمی تعاون، چونکہ سماج کے اندر جب رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کر کے، ایک دوسرے کا احترام کر کے کس طرح سے ہم اس معاشرے کے اندر ایک بہتر زندگی اور ایک سودمند زندگی گزار سکتے ہیں، اور اس دنیا کو کس طرح سے اچھی دنیا بنا سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں، اس تمام کا شعور جو ہے وہ اساتذہ کرام اس دوران ان بچوں کو دے لیتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کی جو ذہنی اور جذباتی زندگی کے جو پہلو ہیں، ان کے روحانی پہلو ہیں، ان کے نفسیاتی پہلو ہیں، اور دیگر جو تمام پہلو جن کا میں نے تذکرہ کیا، ان تمام پر فوکس کر کے صرف بچے کو امتحان کے لیے تیار نہیں کرتے ہیں، بلکہ زندگی گزارنے کے لیے اس بچے کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر تخلیقی صلاحیتوں کو وہ نہ صرف اجاگر کرتے ہیں، ان کو ایکسپلور کرتے ہیں، ان کی نشاندہی کرتے ہیں، بلکہ اس بچے کو انکریج کرتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ اپنی تخلیقی جو صلاحیتیں ہیں ان کو بروکار لائے، اور آئندہ آنے والے وقتوں میں ان شعبوں کی طرف جائے کہ جہاں پر اس کی جو تخلیقی صلاحیتیں اس کی رہنمائی کرتی ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی اساتذہ کرام کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اور آخر میں جیسے کہ عرض کیا کہ زندگی کے اندر نظم و نسق کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اساتذہ ان تعلیمی اداروں کے ذریعے ان بچوں کو ڈسپلن، نظم و ضبط سکھاتے ہیں، تاکہ وہ جو پریکٹیکل لائف کے اندر، عملی زندگی کے اندر قدم رکھے تو ایک بہت منظم اور ڈسپلن قسم کے
सिटीजन और शहरी के तौर पर वो इमर्ज हों और ज़िंदगी को जो है न सिर्फ खुद डिसिप्लिन से गुजारें, बल्कि जिस माशरे के अंदर, जिस हल्के के अंदर, जिस सर्कल के अंदर वो बच्चे रह रहे होते हैं, वहाँ पर भी नज़्म ज़ब्त का प्रचार कर। बच्चों की नज़र चूँकि मुस्तक़बिल के मेमार होते हैं, इस शेर के साथ मैं आज की इस गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। हमी से गुलसितां की बिजलियों को खास निस्बत है, हमी से गुलसितां की बिजलियों को खास निस्बत है, बहारें जानती हैं रौनक सहने चमन हम है। मीर अमान हुज़ैफ़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।